बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 15 दिसंबर का ये पहला वीलॉग आपके सामने। सोमवार का दिन है। जो अहम खबरें पहले आपको बताऊं, उसके बाद तफसील। तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है, एस्टेब्लिशमेंट बड़ा उसका खैर मकदम कर रही है। गवर्नर राज के फैसले और दीगर तमाम कालादम तरीन फैसलों से पीछे हटते हुए कुछ मुज़ाकरात का मामला या ट्रक की बत्ती है, इसकी ज़रा तफसील से बात करनी है। अहम मामला है। महमूद अचकज़ई, इलामा नासिर अब्बास पंजाब का रुख कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तैयारी के बाद अब पंजाब की जागने की बारी है। जनरेशन जी ने छठा मुल्क फतह किया बल्गारिया में। ये जनरेशन जी इनकलाब पाकिस्तान वाला मामला क्यों इतना अहम है? और खान की रिहाई पर इंटरनेशनल तंजीमें एक दफ़ा फिर एक्टिव हो चुकी हैं। बैरून मुल्क कामयाब हिकमत अमली नज़र आ रही है। शट डाउन पाकिस्तान मुहिम में भी इजाफा हो रहा है। इसके अलावा इंटरनेशनल अखबारात में इमरान खान के हवाले से जो मुहिम है उसमें भी तेज़ी आई। दुनियाई क्रिकेट के बेताज बादशाह की डेथ सेल में कैद पर जो खुसूसी आर्टिकल, उसका मैं जिक्र करूँगा। और इस वक्त जो लोग खामोश हैं उनके बारे में भी, सिडनी के जो हमले में पेशरफ्त उसके भी, ट्रंप का जो बड़ा अहम बयान था, और टोरंटो में सियासी पनाह की दरख्वास्तों में इजाफे में PIA के हमले के हवाले से सोशल मीडिया पे खबरें हैं। हुकूमत कह रही है दुरुस्त नहीं है, लेकिन बहरहाल उस पर बात करेंगे। और अहम बात, जो रिटायर्ड जर्नलों की पाकिस्तान छोड़ने पर पाबंदी, इसमें देखें सबसे पहले अगर तफसील से बात करूं तो एक तो कल इमरान खान से मुलाकात का दिन है। इमरान खान की बहनें अडयाला जेल में, जो पंजाब की क़यादत है, सब लोगों को बुलाया गया। अब कल का दिन क्यों अहम है कि इस वक्त जो मालूमात मेरे पास आ रही हैं, एस्टेब्लिशमेंट अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट जारी होने के बाद इमरान खान से मुलाकात पर तैयार होगी या नहीं, ये तो कल पता चलेगा। लेकिन जो इतलात है, इनके लोगों का अपना दावा है, तहरीक इंसाफ के नहीं, दूसरों का। तहरीक इंसाफ खामोश है कि हम मामलात में नरमी के लिए तैयार हैं। मैं उसे तस्लीम नहीं करता जब तक कल अमली सबूत नजर ना आए, लेकिन इनके बयानात और ख़बर आपके सामने ज़रूर रखता हूँ। इसमें क्योंकि दो राय बिल्कुल नहीं है कि आलमी सतह पर तहरीक इंसाफ दबाव बढ़ाने में कामयाब होगी, जिसकी वजह से ये बातचीत के लिए तैयार हो रहे हैं। ये कैद तन्हाई का मामला जो उजागर हुआ, उसकी वजह से अब ये मामलात क्या हायर लेवल पे डिस्कस होंगे या नीचे होंगे। आप सिर्फ अखबारात उठाएं सिवाय जंग अखबार के, तो आपको तहरीक इंसाफ का जलसा भी फ्रंट हेडलाइंस में नज़र आ रहा है, फ्रंट पेज पे नज़र आ रहा है। और तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से कोई लॉन्ग मार्च, एहतजाज या धरने की कॉल न आने का भी इस चीज़ की निशानदेही कर रहा है कि पसे पर्दा वाकई कुछ चल रहा है। अब ये पता नहीं DG लेवल पर है या उससे भी हायर लेवल तक है, ये कन्फर्म नहीं हो रहा। तहरीक इंसाफ क्या अंदरूनी खाना इन मुज़ाकरात की पेशकश या कौन लोग कर रहे हैं, उस पर उनकी तरफ से बिल्कुल खामोशी है। अब उसमें एक तो यह बात है कि अब बार बार हमें जो ट्रक की बत्तियां दिखाई गई, वो तो ज़ाहिर है लॉन्ग मार्च ना करें, हालात बेहतर हो जाएंगे, फ़ज़ा ठंडी करें। एस्टेब्लिशमेंट को ज़ाहिर ख़तरा है कि लॉन्ग मार्च और एहतजाज से हालात काबू से बाहर होते हैं। लेकिन जिस अंदाज में इंटरनेशनल दबाव बढ़ा है, और फिर सबसे बढ़कर जो मईशत और सिक्योरिटी के हालात हैं, वो इनके ज़ाहिर कंट्रोल में नहीं है। फिर इन्हें ज़ाहिर फ्रंट पर आना पड़ता है, और इनकी कोशिश है कि कोई किसी किस्म का एहतजाज, लॉन्ग मार्च, धरना ये ना हो। बयानियाँ नरम कर दें, केसेस में आर्जी रिलीफ आपको दे देंगे, मीडिया में थोड़ी सी स्पेस दे देंगे। इमरान खान की जो रसाई है, मुलाकातों का मामला हल किया जा सकता है, लेकिन असल बुनियादी मामला इमरान खान की मुकम्मल रिहाई और आज़ाद सियासत है। ये चाहते हैं सिर्फ वक्ती सुकून। और इसमें अहम नुकता तहरीक इंसाफ की देखें, जो बात इंटरनेशनल सुनी गई है, जिसमें IMF, यूनाइटेड नेशन, यूरोपीय यूनियन, अमरीका, सऊदी अरब और सबसे बढ़कर इदारे के अंदर भी अब एक तो ज़ाहिर तकसीम है, थकावट है, फिर अवामी दबाव भी नाकाबिले बर्दाश्त हो तो सिस्टम नहीं चल सकता। असूलन वैसे ये बात सुनते नहीं हैं, याद रखें, ये मजबूरी के आलम में बात सुनते हैं। माजी में भी जितने भी मुज़ाकरात किए गए वो वक्त हासिल करने के लिए, जो भी वादे किए गए वो पूरे नहीं हुए। ये सिर्फ तहरीक को डिफ्यूज़ करने के लिए, क्योंकि इमरान खान उस बयानिए पर कायम है कि मैं मुज़ाकरात नहीं, आइन और कानून मांग रहा हूँ। और तहरीक इंसाफ की क़यादत को बस अब ये देखना है कि इनके बुनियादी मुतालबात माने जाएंगे नहीं, कोई टेबल टॉक, मुज़ाकरात इनके लिए, वरना सियासी खुदकशी है। अवाम नताइज मांगती है, और नताइज देने के लिए इन्हें परफॉर्म करना पड़ेगा। वक्ती नरमी एस्टेब्लिशमेंट की आप कमज़ोरी ना समझें। ये बयानियाँ अवाम में इन्हें बनाना पड़ेगा, जिस तरह इनका 26 नवंबर से पहले का था। ये जो ताज़ा तरीन सियासी कमेटी बनी, जिसमें कुछ आपको नज़र आ रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट का असर था मुज़ाकरात की तरफ, रास्ता बढ़ाने की तरफ। बिलाशुबा आपको पता है मुज़ाकरात तो ज़रूरी हैं, लेकिन एग्रेसिव सियासत तहरीक इंसाफ का असल मोटो है। अवाम की मोबिलाइजेशन, कंफर्ट जोन से निकलना, उसका आसान हल तो आपको अडयाला जेल में कल नज़र आएगा। एक तो अगर फैमिली की मुलाकातें होती हैं, वरना फैमिली के साथ जो तहरीक इंसाफ की 23 रुकनी कमेटी मौजूद हो, सिवाय वो लोग जिन्हें सजाएं हुई हैं, जो मंजर आम पर नहीं, बाकी तहरीक इंसाफ के तमाम लीडरशिप मौजूद हो, टिकट होल्डर्स, कौमी सूबाई, और जिस तरह ये तंजीमी तब्दीलियाँ कर रहे हैं, जैसे आज शाहिद खट्टक को, जो पार्लिमानी लीडर, चीफ ऑर्गेनाइजर इन स्टाफ स्टूडेंट का बनाया गया, स्टूडेंट्स को मुतहरिक करें, तहरीक चलाएं और खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब की तरफ आएँ, और उस तरफ इनका मामला बन रहा है। और तालिब इल्मों का, स्टूडेंट्स का देखें किरदार में क्यों बार बार कहता हूँ, आप भी जानते हैं कि जनरेशन जी अभी 6 मुल्क फतह कर चुकी है।
اب بنگلہ دیش میں ان کی حکومت بھی بننے لگی ہے۔ بلغاریہ میں ابھی دیکھیں کیا ہوا، 1997 سے 2012 کے درمیان پیدا ہونے والے بچوں نے وہاں وزیر اعظم روزن زیکورکوف کو استعفیٰ دینے پہ مجبور کیا۔ صرف معاملہ کیا تھا کہ نیا بجٹ، ٹیکسز تھے، سوشل سیکورٹی میں اضافہ کیا، بوجھ بڑھا، اور نوجوانوں نے دیکھ لیا کہ کرپشن چھپانے کے لیے عوام پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے، جو پاکستان میں بھی ہو رہا ہے۔ وہاں صوفیہ ایک شہر میں صرف 1.5 سے 2 لاکھ لوگ اکٹھے ہوئے، سوشل میڈیا انسٹاگرام پر انہوں نے احتجاج کی کال دی، پارلیمنٹ میں عدم اعتماد تحریک آئی، وزیر اعظم فارغ۔ اب آپ یہاں پہ سوچتے ہوں گے وہاں گولیاں نہیں چلیں، بالکل درست بات ہے، وہاں اب نئے انتخابات ہو رہے ہیں، وہ بھی درست ہوں گے، مطالبات ان کے بھی وہی ہیں جو پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ، مینڈیٹ کی واپسی، نئے آزادانہ انتخابات۔ اب حالات تو پاکستان کے بالکل وہی ہیں۔ آپ اگر عمران خان کی قیادت کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ بھی رکھیں تو پاکستان کے مسائل وہی ہیں جہاں جہاں دنیا میں جنریشن زی کے پرامن انقلاب آئے۔ اب نوجوانوں کو اپنا مستقبل داؤ پہ نظر آتا ہے۔ اب تحریک انصاف کے لیے اسی لیے اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہو، پنجاب کو جگانا ہو، پارٹی کو متحد کرنا ہو، یا پرامن انداز میں اپنی اس تحریک کو آگے نئے لائے عمل کے مطابق لے کے آنا ہو، یہ بڑا اہم ہے۔ مذاکرات والی ٹیم کو بے شک ایک سائڈ پہ کر دیں، کیوں نے عمران خان نے اختیار دیا ہوا ہے، اور اس میں جیسے ہمیشہ کہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو بڑا اہم کردار۔ ابھی تو دیکھیں ان کی ایفرٹس نظر آ رہی ہیں، پرفارمنس نظر آ رہی ہے۔ اب یہ جوں اس دباؤ میں اضافہ کرتے جائیں گے اثرات پاکستان میں نظر آئیں گے۔ اس وقت تو بدترین حالات میں جس طرح عمران خان کی رہائی میں دوبارہ گلوبل پریشر بڑھایا جا رہا ہے، یہ لوگ اپنا کام کاج چھوڑ کے مالی امداد بھی کرتے ہیں، جان مارتے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہے، برطانیہ ہے، جہاں جہاں اوورسیز پاکستانی موجود ہیں، اس میں تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے لوگ بھی ہیں۔ ابھی ان کے انٹرنیشنل میڈیا کوآرڈینیٹر زلفی بخاری کی کوشش نظر آ رہی ہے، باقیوں کی انشاءاللہ نظر آئے، ان کے بھی نام ضرور لیے جائیں۔ اقوام متحدہ میں جیسے یا ٹیلی گراف میں، گارڈین میں جو آرٹیکلز نظر آ رہے ہیں، یہ بڑے اہم معاملہ ہے۔ اقوام متحدہ کی پٹیشن ہو، وہاں کی رپورٹ ہو، یا برطانیہ امریکہ کی پارلیمنٹ ہو، ابھی ناروے میں دیکھیں لوگ نکلے ہیں، اسپین میں، بیلجیم میں وہاں کوشش ہو رہی ہے، تو یہ ساری کاوش کا آپ کو نتیجہ نظر آتا ہے، کیونکہ تحریک ہے آپ کی، ایک بڑا لائے عمل ہے۔ اب بہت سی چیزیں ایسی ہیں قبل از وقت ذکر نہیں کر سکتا، آپ کو ایک بڑی پیش رفت نظر آئے گی۔ اب یہاں سب سے اہم ضروری ان لوگوں کو بھی ساتھ جگانا ہوتا ہے جن کے پاس وسائل ہوں، طاقتور آواز ہو، جنہیں پوری دنیا میں سنا جائے۔ اب اس میں آپ دیکھیں پاکستانی کرکٹرز، برطانیہ کے ڈیلی ٹیلی گراف نے جو لکھا، تانا دیا انہیں کہ یہ عمران خان کے احسان مند ہونے چاہیے جنہیں خاک سے نکال کے خان نے ہیرا بنایا، ڈھونڈ ڈھونڈ کر گلیوں سے، محلوں سے ان لوگوں کو قومی ہیرو بنایا، عزت، دولت، شہرت ان کے پاس آئی۔ یہ شاہد افریدی اچھل اچھل کر عمران بھائی کرتے، وقار یونس ہیں، وسیم اکرم ہیں، سعید انور ہیں، انضمام الحق ہیں، رمیز راجہ ہیں، ثقلین مشتاق مطلب احمد، بڑی لمبی لسٹ ہے ان کی۔ لیکن آج ان کے پی ایس ایل کے کانٹریکٹس ہیں، کمنٹری کے معاہدے ہیں، کیریئر ہے، بزنس مفادات ہیں، یا پھر اسٹیبلشمنٹ کا خوف ہے۔ یہ صرف وہ نہیں ہے، صرف سیاستدان بھی جو عمران خان کے دور میں اقتدار سے فائدہ اٹھاتے رہے، آج خاموش ہیں، تو انہیں تھوڑی سی شرم دلانی چاہیے بار بار۔ علماء کرام بھی ہیں، انہیں بھی، اور سب سے بڑھ کر دیکھیں وکلا۔ اب یہ وہ تمام طبقہ فکر ہے، کھلاڑی، سیاستدان، وکلا، نوجوان، یہ ان کا مشترکہ مفادات ہیں ان کے اپنے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں جو بلنڈر، کھلواڑ اور تباہی اور بربادی ہو رئی ہے، اس کی آپ تازہ ترین مثال دیکھیں کہ ہائی کورٹ کا جج اپنی ہی عدالت میں دوسرے جج کے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ جسٹس طارق جہانگیری، اس نے صرف 3 حلقوں پہ فارم 45 مانگے اور مسنگ پرسن کیس اٹھائے۔ اب وہی جسٹس طارق جہانگیری، حالانکہ جس کے اپنے گھر میں انہوں نے بیڈ روم میں کیمرے لگائے، بجائے اس کا وہ کیس سننے کے اس کی 34 سالہ پرانی ڈگری نکال لی، اسے جعلی قرار دے دیا۔ اور ایسے نااہل اور بدکردار جج جو عدالتوں کے کھلواڑ میں، جو پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا کہ ایک حاضر ڈیوٹی جج طارق جہانگیری کا کیس، وہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر یہ کہہ رہا ہو، اسے جج صاف کہ سپریم کورٹ میں جو میں تمہارا فریق بھی ہوں لیکن یہاں تمہارا کیس سنوں گا، اس بینچ سے الگ نہیں ہوں گا، مطلب صاف کہہ رہا ہے۔ وہ طارق جہانگیری کہہ رہا ہے آپ سپریم کورٹ میں میرے خلاف کیس کر رہے ہیں، آپ مجھے کیسے انصاف دیں؟ وہ کہتا نہیں میں دوں گا۔ مطلب اندازہ کریں طارق محمود جہانگیری قرآن پاک تک اٹھانے پر تیار ہے کہ میری ڈگری درست ہے، جعلی ڈگری 34 سال پرانا کیس ہے، میں جب وہ لکھ کے دے دیں کہ جعلی تو میں کیا کروں، کدھر سے انصاف لوں؟ اب ان حالات میں پھر 8 فروری کے انتخابات جیسے چوری ہوئے، جس طرح یہ ناجائز لوگ آپ کے سامنے آئے، پھر اس کے بعد تمام اداروں کا آپ حال دیکھ لیں۔ ابھی وکلا، آپ کو پتہ ہے 78 سال کی تاریخ میں وکیل جو تھے وہ بڑے طاقتور ہوتے تھے ہمیشہ، بار کونسلز، ان کی جو بار ایسوسیشنز ہیں سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کی، اب یہاں وہ روپے، پیسے اور طاقت کے ذریعے ناجائز انتخابات میں وہ لوگ سامنے آ گئے۔ یہ بڑی بڑی لیگل باڈی جن کا کام انصاف کا تھا، پنجاب بار کونسل ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، اسلام آباد بار کونسل، ان کے حالات دیکھیں آپ، ان کے ذریعے پاکستان کی سب سے بڑی بڑی تحریکیں چلیں، بلکہ پاکستان بنانے والے قائد اعظم محمد علی جناح وکیل تھے۔ اب اس نظام کو جو تہس نہس کیا گیا ہے، جسے اب یہ بڑے فخر سے، دھوم دھڑکے سے، طاقت اور بدماشی کے نتیجے میں اقتدار میں، جیسے وہ فارم 47 جیسے یہ، اس کے نتیجے میں ہوا کیا؟ آئین قانون کا جو کھلواڑ ہوا، آج جج بھی انصاف کے لیے دربدر ہو رہا ہے۔
عدلیہ میں جو کیسز طارق محمود جہانگیری کے لگے، اپنے کیس سننے سے پہلے انہوں نے 12 کیس سننے ہیں. اندازہ کریں عمران خان کی بہن علیمہ خان آج بھی 26 نومبر کیس میں عدالت میں انسداد دہشتگردی بیٹھی ہوئے. وہ صحافی شاکر امان کا کیس دیکھیں، سہراب برکت کا دیکھیں، آغاش سرور کا دیکھیں. ابھی تو کشمیر کمیٹی خیر اس کے احتجاج کا اعلان کرے، لیکن یہ قانونی سارے معاملات اور یہ ساری چیزیں میں آپ کے اس لیے سامنے رکھ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کا جو معاملہ ہے، یعنی پرامن تحریک جو چلانے کا کہا جاتا ہے، یا پاکستان کے لوگوں کی جنریشن زی کی بات کی جاتی ہے، جہاں قانون ختم ہو جائے وہاں معیشت تباہ ہوتی ہے، جہاں معیشت تباہ ہو وہاں عوام کی زندگی تباہ ہوتی ہے. سرمایہ کار کاروبار روزگار ملک سے چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. آپ دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ جب تباہی، قرضے اور ملبے کا ایک ڈھیر تھا، تو چرچل کا ایک ہی جملہ بڑا مشہور تھا کہ مجھے آزاد اور خود مختار عدالتیں دو، میں تمہیں عظیم برطانیہ بنا کے دوں. وہاں دیکھیں انصاف کا نظام ہے. برطانیہ نے پوری دنیا پہ حکمرانی کی، آج بھی وہ دیکھ لیں کتنے مضبوط دنیا کا ملک ہے. وجہ کیا تھی؟ صرف اور صرف انصاف تھا. اسی لیے آپ لوگوں کو یہ باتیں بار بار جو ہم سب لوگ وی لاگس کرتے ہیں، خبریں دیتے ہیں کہ چیزیں کیسے بہتر ہوں گی، وہ اسی طرح بہتر ہوں گی. میں آپ کو دیکھیں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ ورلڈ بینک کی آج گوگل پہ جا کے رپورٹ پڑھیں جو افغانستان کی معیشت کے جنگ زدہ حالات پہ اپ ڈیٹ سننے دی ہیں کہ ان کے اوپر تجارتی رکاوٹیں بھی ہیں، لیکن عالمی بینک کیا کہہ رہا ہے کہ 2 سال میں افغانستان کی معیشت میں بڑی تیزی آئی. افغان ڈیولپمنٹ اپ ڈیٹس کے نام سے یہ گوگل پہ رپورٹ پڑی ہوئی ہے کہ 2025 میں اس سال میں مجموعی ان کی جو 4.3% تک بڑھنے کی توقع کی جا رہی. اب ان حالات میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کی 2.6% اکانومی، ورلڈ بینک پاکستان کی اکانومی کو کہہ رہے ہیں 3.4 اور افغانستان کی کہہ رہے ہیں آنے والے جی ڈی پی 4.5%. اب یہاں آپ دیکھیں کہ 20 لاکھ جو افغان پناہ گزین انہوں نے پاکستان سے نکالے، یہ ان کے لیے نعمت بن گئے. ذرا اس بات کو غور سے سمجھیں. وہاں یہ لوگ صنعتی شعبے میں گئے، سرمایہ اپنے ساتھ لے کے گئے، ہنرمند لوگ تھے، خدمت جو سروسز سیکٹر ہے، زرعی شعبہ ہے، وہاں گندم کی غیر معمولی پیداوار بھی ہوگی، تعمیرات کے شعبے میں ترقی شروع ہوگی. اور افغانستان میں اس وقت بھی خطے میں سب سے کم مہنگائی ہے، خوراک کی قیمتیں وہاں استحکام ہے. اس میں یہ بی بی سی کی رپورٹ ہے. کرنسی ان کی پاکستان سے مضبوط، ٹیکس کا نظام پاکستان سے بہتر. وہ جی ڈی پی کے 17% گھریلو ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں. وہاں پہ مجموعی بجٹ جو ہے ان کا کام ہے، کوئی 2 نمبری مارا ماری حکومت میں کرپشن نظر نہیں آتی. بینکاری کا شعبہ ان کا کمزور ہے، $7 ارب امریکہ نے دبائے ہوئے ہیں. اس کے باوجود ورلڈ بینک کا کنٹری ڈائریکٹر کہہ رہا ہے کہ یہاں معیشت کی بڑی تیزی سے روزگار اور حالات بہتر ہوں گے اور اس کے چانسز زیادہ ہیں پاکستان کی نسبت. اب یہی عالمی بینک کی آپ آئی ایم ایف کی پاکستان کے حوالے سے رپورٹ دیکھیں. ابھی جو 60 لاکھ پاکستانی 3 سالوں میں چھوڑ گئے، اس کا نقصان کتنا ہو کہ ایک ڈاکٹر پاکستان میں 2.5 لاکھ لوگوں کو سہولت فراہم کرتا ہے علاج کی. 2.5 لاکھ لوگ ایک ڈاکٹر کی جانے سے محروم ہو گئے. یہ جو 2022 سے اب تک برین ڈرین ہوا ہے، عالمی سطح پر بدنامی تو اپنی جگہ ہے، لیکن اسے قیام پاکستان کے بعد جو سب سے بڑی ہجرت کہا جائے اس میں دیکھیں ڈاکٹرز، انجینئرز، آئی ٹی کے ایکسپرٹ، یہ وہ لوگ جن پہ ریاست کا سب سے زیادہ سرمایہ لگا، یہ ملک چھوڑ کے چلے گئے. پھر ٹیکنیشین ہے، سپروائزر ہے، ماہرین ہیں، یہ بھی 1.5 لاکھ لوگ چلے گئے جو فیکٹریاں، پلانٹس اور انڈسٹریاں چلاتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں جو سکلڈ ورکر ہیں، یہ تقریباً 11 لاکھ لوگ جو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی، یہ جو مکینک ہیں، آپ کے الیکٹریشین ہیں، ویلڈر ہیں، آئی ٹی ٹیکنیشین ہیں، کنسٹرکشن کے لوگ ہیں، یہ چلے گئے. ان کے نیچے جو وہ چھوٹا ہوتا ہے 2.5 لاکھ بندہ، وہ جو ہنرمند نہیں ہوتے وہ نکل گئے. اور 15 لاکھ جو بالکل ہی بیچارے بے روزگار تھے وہ بھی چلے گئے. اب بے روزگاری، مہنگائی کی وجہ سے بھاگنے سے یہ ریاست کی ناکامی ہے کہ افغانستان میں جانے سے ملک فائدہ ہوا اور یہاں سے ملک سے نکالنے سے پاکستانیوں کو کیا نقصان ہوا. اب یہاں ایف آئی اے کریک ڈاؤن کیوں کر رہی ہے؟ دبئی، امارات، امریکہ، برطانیہ سے خود حکومت کے 3 ویزے بند کریں گے کیونکہ یہاں سے سرمایہ بھی جا رہا ہے، کیپٹل فلائٹ، اور پھر ہنر، تعلیم، اور وہ لوگ اپنے ساتھ چلے جاتے ہیں. اور اب تو جرنیلوں کو بھی روکا جا رہا ہے، حالانکہ ان کے پاس کوئی ایسی اسکل نہیں ہے سوائے مداخلت کے سیاست کے. جو ریٹائرڈ ہونے والے جرنیل ہیں آرمی چیف کے عہدے پہ، جیسے قمر باجوہ، ندیم انجم ہے، سائر شمشاد وغیرہ، ان سب لوگوں کو بھی پاکستان میں روکنے کی ان کے صحافی دعوے کر رہے ہیں. ویسے تو 24 گھنٹوں میں ملک چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اب جرنیلوں کا، ججز کا ملک سے چھوڑ کر جانا کیونکہ ایک تانا بن چکا ہے. تو اب یہ فیصلہ کہ انہیں ملک میں جانے نہیں دینا. ان کے صحافی کہہ رہے ہیں یہ تو بڑی روٹین کی زندگی گزار رہے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد بڑے آرام سے سگار پی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن خبریں یہ کہ ہاؤس اریسٹ بھی ہیں. یہ آرمی چیف کے خلاف تو دیکھیں کارروائی پاکستان میں فوج میں ناممکن ہے. جنرل باجوہ نے نجی محفل میں صحافیوں کے سامنے بارہا کہا، عمران ریاض نے تو کہا، اپنے کانوں سے سنا ہے کہ آرمی چیف کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور ہمیں پتہ بھی ہے. لیکن ان کی تمام سیاسی مداخلت کے ثبوت بھی موجود ہیں. ان کے گناہوں کی تو بڑی لمبی اور طویل فہرست ہے. ابھی جنرل ندیم انجم ہوں، تمام جرنیلوں کی جو سیاسی مداخلت کے تسلیم شدہ جرائم ہیں. اور جنرل باجوہ کو تو دیکھیں بڑا ہی سنگین کیس ہے. یہ تو اسرائیل کے ساتھ جو سفارتی تعلقات بنانا چاہے، جس کا آج آپ کو نظر آ رہی ہیں چیزیں، جو عدم اعتماد کے بعد جس طرح پاکستان کی حکومت گرانے کا، پتھر کے دور میں بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا،
اسی لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ انہیں حکومت کی وہ پرفارمنس بار بار یاد کرائیں کہ انہوں نے پاکستان کا کتنا نقصان کیا. ان کو انٹرنیشنل رپورٹس بتائیں, ورلڈ بینک کی, IMF کی, ڈان اخبار کی آج کی رپورٹ ہے کہ 2025 کے سال میں پاکستان کو غیر ملکی سرمایہ کاری کا شدید ترین کمی کا نیا ریکارڈ لگا ہے, بدترین ریکارڈ, کہ دنیا کا کوئی ملک سرمایہ کاری کے لیے تیار نہیں. بحران ہے ہر شعبے میں, سیاسی عدم استحکام ہے, اور ان کی کوشش کیا ہے تحریک انصاف کرش کر دیں. اب تک 2025 سے قرضوں میں شہباز شریف نے 12,000 ارب کا اضافہ کیا ہے, صرف 12,000, جس میں 11,000 ارب تو انہوں نے صرف جو ہے وہ لوکل قرضہ ہے, گردشی قرضہ, یہ بڑھ کے 2024 میں 64 تھا, آج 76,000 اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے. اور پاکستان جو ایک زرعی ملک جس کی 45% معیشت زراعت پر ہے, یہاں حکومت کہہ رہی ہے کہ 50 لاکھ لوگ جو ہے وہ یہ کام ہی چھوڑ گئے ہیں, وہ زمینیں بیچ رہے ہیں. ایک طرف سیلاب نے تباہی مچائی, دوسری جو کسانوں کی انہوں نے کمر توڑی. پہلے ان کی گندم نہیں خریدی کوڑیوں کے بھاؤ, یا خریدنے سے انکار کرتے تھے, وہ پڑی خراب ہو جاتی. اب جب گنے کا سیزن آیا تو کسانوں نے 480 روپے من گندم خریدنا شروع کیا. اسی کی چینی بنا کے 280 روپے فی کلو بیچتے رہے. کسانوں کو پھر بھی کچھ نہیں ملا. وہاں آل شریف زرداری ان کی ملیں بڑھ گئیں, اربپتی یہ بن گئے, کسان تباہ ہو گیا. نتیجہ اس کا کیا نکلا کہ اب خدا نخواستہ غذائی شارٹیج کی طرف ہم جا رہے ہیں, غذائی قلت کی طرف جا رہے ہیں. بہرحال اس لیے ان کو یہ بتانا ضروری ہے. آخر میں سڈنی حملے کی بھی کچھ انفارمیشن برطانیہ, امریکہ اور آسٹریلیا کی میڈیا میں آ چکی ہیں. ایک تو وزارت داخلہ نے حملہ آور کی تفصیل میں بتایا کہ یہ آسٹریلین شہری ہیں. نوید اکرم بھی یہاں پیدا ہوا, اس کا والد بھی 1998 میں اسٹوڈنٹ ویزے پہ آیا, بعد میں اہلیہ کے نام پر ویزا اور پھر یہاں مستقل ہوا, اور اس کا بیٹا وہ یہیں آسٹریلین بورن بریڈ ہے, مطلب یہیں کا پیدا ہوا ہے. اور اس میں جو بڑی اہم خبر, ایک پاکستانی نوید اکرم سیم نام ہونے کی وجہ سے وہ اسرائیل اور بھارت کے میڈیا میں اس کی باقاعدہ تصویریں اور ویڈیو ہیں. اس بندے نے, نوید اکرم نامی نوجوان نے ویڈیو بنائی کہ بھائی میں نہیں ہوں حملہ آور, میرے اوپر نہ لگاؤ یہ ویڈیوز. سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پہ آئیں, اور اس کے بعد کچھ بہت سی سازشی تھیوریاں بھی آنے لگی ہیں کہ اس شخص کا نام اسرائیل میں 13 گھنٹے پہلے کیوں سرچ کیا گیا, پھر نیتن یاہو کی اسٹیٹمنٹس یہ بھی چل رہے ہیں. لیکن بہرحال حملہ بڑا افسوسناک معاملہ تھا, لیکن اس کو روکنے والا احمد الاحمد, اس کا بڑا احسان ہے مسلمانوں پر. یہ یاد رکھیے گا کہ وہ اپنی جان پر کھیل کے بہت بڑا ایشو بچا گیا ہے. لیکن اس کے اثرات میں جو سب سے اہم بات ہے وہ کہ فلسطین کی اب 2 ریاستیں نہیں بنیں گی. اس میں اگلے ویلاگ میں بات کروں گا, اور یہی سب سے بڑا نقصان یہ موجودہ رجیم کو ہونا ہے. اسی لیے بار بار یہ شور مچا رہے ہیں کہ پاکستانی نہیں ہے, نکلے وہ پاکستانی دونوں. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اب فلسطین کی ریاست نہیں بنے گی. یہ سب سے بڑا اسرائیل کے وزیر اعظم کا بیان آیا, اور اس معاملے کا پاکستانی رجیم کو کیا نقصان ہوگا وہ میں اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس میں یمن کی وار میں بھی نیا وہ معاملہ ہوا ہے, بہت سی اہم چیزیں, وہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.